शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आइए चलते हैं आज की कहानी की जानिब। वालिद साहब अपने मामू की बेटी से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन मामू उनको दामाद बनाना न चाहते थे। बड़ी मुश्किलों से वालिद साहब की आरज़ू पूरी हुई और कोसर खानम उनकी शरीक हयात बन गईं। शादी को 8 बरस गुजर गए। इस दौरान 3 बच्चे हो गए। जिंदगी खुशो खुर्रम गुजर रही थी। अचानक उन्हें जाने किया सूजी के वफादार बीवी को छोड़कर दूसरी औरत से शादी कर ली। वो बहुत खूबसूरत और वालिद साहब से उम्र में कम थी, लेकिन शराफत की जिंदगी उसको रास न आ सकी। वो औरत जो भरी महफिल में मुजरा करने वाली सजकर अदाएं दिखाने वाली थी, जिस पर नोटों की बरसात होती थी और कई दौलतमंदों की निगाहें इसकी तहसीन में झपकना भूल जाती थी। भला वो 4 दीवारी में कैद पाबंदियों भरी जिंदगी में क्यों कर खुश रह सकती थी। 2 साल मुश्किल से गृहस्थी का बोझ उठा सकी। इस दौरान मुझ बदनसीब ने उसकी कोख से जन्म लिया। बच्चे पांव की जंजीर होते हैं, मगर इस खातून ने मुझे पांव की जंजीर ना समझा। जिन दिनों में 1 साल की थी, मां ने एक रईस ज़ादे से मरासिम बढ़ाए, जिसका नाम अफरोज अहमद था। ये शख्स मेरे वालिद का दोस्त था। इसकी कीमती जायदाद बैरून मुल्क में भी थी, दौलत भी बेअंदाजा थी। मेरी मां को ज्यादा की हवस ने खिरत से दीवाना किया और उसने चाहने वाले खावंद से तलाक का मुतालबा कर दिया। वो अमरीका, बरतानिया, फ्रांस घूमना चाहती थी, सो मेरे वालिद को छोड़कर इस रईस ज़ादे के साथ बैरून मुल्क चली गई। वालिद ने मुझे अपने पास रख लिया। 3 बरस की थी कि वालिद साहब को दिल का दौरा पड़ा। वो बच तो गए मगर काम करने के काबिल ना रहे। वो मेरी बेवफा मां से मोहब्बत करते थे और अपनी आधी जायदाद इसकी नजर कर चुके थे। इसकी बेवफाई का गम उनके दिल का नासूर बन गया और वो बिजनेस की देखभाल से अपनी कमजोरी के सबब कासिर हो रहे। जिस औरत को दलदल से निकाल कर दिल पर बिठाया था, उसने इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। ये दाग ऐसा था कि वो उसे अपने आंसुओं के समंदर से भी नहीं धो सकते थे। यही सदमा उनको ले डूबा और दूसरा दौरा जान लेवा हुआ। वालिद के वफात के बाद में बेयारों मददगार हो गई। सौतेली मां और उसके रिश्तेदारों ने मुझे कबूल ना किया। मैं जायदाद में हिस्सेदार थी, इसलिए एक दिन सौतेले मामू ने मुझको यतीम खाने में ला छोड़ा, जहां मेरी हिस्ट्री लिख ली गई। इसके बाद कोई मुझे मिलने न आया। मैं यतीम खाने में पली बड़ी। इस जगह का क्या बयान करूं। यही कहूंगी सद शुक्र के एक छत, 4 दीवारी और रूखी सूखी भी हम जैसी बेआसरों को यहां मिल जाती है तो सांस की डोरी बरकरार रहती है। अक्सर यतीम खाने भी एक तरह से मासूम जहनों के लिए उकूबत घर जैसे होते हैं। मैं यहां अपना नाम फर्जी कहूंगी, क्योंकि मैं समझती हूं कि नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता। असल पहचान यह है कि आपका खानदान कौन सा है और किसकी बेटी है। यतीम खाने के रजिस्टर में नाम दर्ज होने के बाद मेरी असल पहचान उन्हीं कागजों में गुम हो गई। अब मेरा कोई इस दुनिया में नहीं था। मैंने 18 साल यतीम खाने में गुजार दिए। एक दिन यतीम खाने की निगरां ने बताया कि तुम्हारा रिश्ता आया है। बहुत हैरान हुई, क्योंकि आज तक किसी यतीम दोशीज़ा का रिश्ता बाहर से नहीं आया था। हमारे इदारे वालों को खुद हम बेसहारा लड़कियों के रिश्ते ढूंढने पड़ते थे। जब मसूद की तस्वीर दिखाई गई तो उनकी सूरत मुझको भा गई। वो खूबरू और पुरकशिश इंसान थे। मैंने निगरान से कह दिया कि मुझको ये रिश्ता मंजूर है। वो खुश हो गईं कि एक फर्ज से सुबुकदोश हो रही थीं। मुद्दत बाद इदारे में चहल पहल हो गई। एक ऐसा मौका आया जब मेरे गिर्द साथी लड़कियां जमा थीं। वो गीत गा रही थीं। मुझको मेहंदी लगाई गई और मैं दुल्हन बनाकर मसूद के साथ रुखसत कर दी गई। शादी की पहली रात दूल्हा ने धड़कते दिल के साथ मेरा दुपट्टा उठाया और बोले, मैं मिल मालिक के साथ तुम्हारे इदारे के फंक्शन में आया था। वो यहां बतौर मेहमान खुसूसी बुलाए गए थे। मैंने इस तकरीब में तुमको देखा था। मुझको तुम अच्छी लगे। मेरा भी इस दुनिया में कोई ना था। मैंने भी जिंदगी यतीम खाने में गुजारी है, यतीमी में ठोकरें खाई हैं। जब मैं तुम्हारे इदारे में आया और तुमको देखा तो तुम्हारे चेहरे पर सब्र और मासूमियत थी, जिसने मेरे दिल को तुम्हारी तरफ खींचा और मैंने तुमसे शादी का इरादा कर लिया। मैंने मिल मालिक के वालिद से तुम्हारा जिक्र किया तो उन्होंने इदारे के सरबराह से मुलाकात की कि ये एक नेकी का काम था। बस उनकी जमानत पर उन लोगों ने मेरा रिश्ता तुम्हारे लिए देना मंजूर कर लिया। अब ये तुम्हारा घर और तुम मेरी इज्जत की पासबान हो। यहां तुम्हें किसी शय की कमी ना होगी। मैं तुमको प्यार दूंगा, खुश रखूंगा। तोहफे में अपना घर तुम्हारे नाम करता हूं।
یہ گفتگو آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ وہ کتنا نفیس انسان تھا اور میں کتنی نادان کہ جس نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی جنت اجاڑ لی۔ میں نے 6 برس بہت آرام اور سکون سے گزارے، اپنے شوہر کا پیار میری خوشی، میری زندگی تھا۔ انہی دنوں مسعود کو بیرون ملک ملازمت کی آفر ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے کہا اب جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیے، میں ملازمہ کے ساتھ رہ لوں گی، مگر یہ بات انہیں گوارا نہ تھی۔ ان کا ایک دوست کمال ہمارے گھر کے فرد کی طرح تھا، میں اس کی ایک بھائی کی طرح عزت کرتی تھی۔ وہ بھی مجھے بھابھی بھابھی کہتے نہ تھکتا تھا اور بے حد احترام سے پیش آتا تھا۔ اس کا کاروبار بہت وسیع تھا، اس کے پاس دولت کی کمی نہ تھی، مگر طبیعت میں علیمی اور انکساری تھی۔ غرور نام کو نہ تھا، وہ ہمارے ساتھ خوشی خوشی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا لیتا تھا۔ مسعود میں میری طرح ایک خامی تھی، وہ ہر کسی پر اعتبار کر لیتے تھے، وہ کمال کو اپنا بھائی سمجھتے تھے۔ جب کمال کو علم ہوا کہ مسعود بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تو اس نے ان کو ڈھارس دی کہ تم بے فکر ہو کر جاؤ، میں اپنی خالہ کو بھابھی کے پاس چھوڑ دوں گا اور خود بھی ان کی خبر گیری کرتا رہوں گا۔ انہی دنوں میں نے مسعود کو خوشخبری سنائی کہ میں امید سے ہوں۔ وہ بہت خوش ہوئے، کہنے لگے اب تو میں تم کو کسی صورت چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میں نے مشورہ دیا کہ وہ بچے کی پیدائش کے بعد جائیں۔ مسعود نے میری بات مان لی اور اس آفر کو قبول نہ کیا، یعنی بیرون ملک نہ گئے۔ میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا، ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ زندگی میں کبھی کسی انسان کو اتنا خوش نہیں دیکھا تھا جس قدر وہ خوش تھے۔ ایک یتیم بچہ جس کو کبھی ماں باپ، بہن بھائی، عزیزوں، رشتہ داروں کا پیار نصیب نہ ہوا ہو، خود باپ بن جائے تو اس کے لیے یہ بات کتنی خوشی کا باعث ہوتی ہے۔ سال بعد کمال نے ایک روز مسعود سے کہا تم اگر بیرون ملک جانا چاہتے ہو تو میں تم کو امریکہ بھجوا سکتا ہوں۔ مسعود بیٹی کی پیدائش کے بعد اب جانا نہ چاہتے تھے، لیکن پھر بچی کے بہتر مستقبل کی خاطر راضی ہو گئے اور ہماری دیکھ بھال کمال کے سپرد کر گئے۔ ان کے جاتے ہی کمال اپنی خالہ کو لے آیا، ان سے مجھے بہت مدد اور حوصلہ ملا۔ کمال کا بھی میرے گھر آنا جانا لگا رہا، وہ ہفتہ میں 3-4 بار آتا اور مجھ سے طرح طرح کی باتیں کرتا۔ باتوں باتوں میں اس نے میرے بارے میں ساری معلومات حاصل کر لی۔ ایک دن اس نے کہا کہ میں تمہاری والدہ کا پتہ کرتا ہوں کہ کہاں ہے، اگر سراغ مل گیا تو ان کو گھر لے آئیں گے۔ میں نے کہا جو ماں مجھے اس وقت چھوڑ گئی جب اس کی ضرورت تھی تو اب میں اس کو ڈھونڈ کر کیا کروں گی۔ تاہم کمال نے دلیلیں دے کر میرے دل میں ماں کا پیار جگا دیا۔ وہ کہتا تھا کہ کیسی بھی ہو ماں پھر ماں ہوتی ہے، ایک بار ملو گی تو ان سے جدا ہونے کو تمہارا دل نہ چاہے گا۔ پتہ نہیں کیسے اس نے میری ماں کا کھوج لگا ہی لیا۔ ایک دن وہ ایک ادھیڑ عمر عورت کو لے آیا اور بولا پہچانو یہ کون ہے؟ میں بھلا کیوں کر پہچانتی؟ اس نے بتایا کہ یہ تمہاری ماں ہے، ان کا نباہ دوسرے شوہر سے بھی نہ ہو سکا۔ یہ واپس تمہارے والد کے گھر گئیں لیکن وہ فوت ہو چکے تھے اور تمہاری سوتیلی ماں نے ان کو گھر میں گھسنے دیا اور نہ ہی یہ بتایا کہ تم کہاں ہو۔ ماں مدت بعد مجھ سے ملی تھی، لپٹ کر خوب روئی تو میرا دل بھی پسیج گیا اور میں نے ثواب جان کر ان کو قبول کر لیا۔ ماں نے خواہش کی کہ وہ میرے پاس رہنا چاہتی ہے۔ مجھ کو بھی کسی کا سہارا چاہیے تھا کیونکہ کمال کی خالہ بھی اب اپنے گھر جانا چاہتی تھی، یوں میں نے ماں کو اپنے پاس رکھ لیا۔ کہتے ہیں کہ انسان کی فطرت نہیں بدلتی، جو جیسا ہوتا ہے ویسا ہی رہتا ہے۔ کم از کم میری ماں کے معاملے میں تو ایسا ہی تھا۔ ان کی لالچی طبیعت اب بھی تھی، کمال سے ان کی کافی بنتی تھی۔ وہ اس کی دولت سے مروب تھیں، روز اسے بلا لیتی اور بار بار کہتی تھیں کاش تیری شادی اس کے ساتھ ہو جاتی تو اچھا تھا۔ مجھ کو ماں کی باتیں بری لگتی مگر میں لحاظ کی وجہ سے کچھ نہیں کہتی تھی۔ مسعود کا فون آیا تو میں نے ان کو بتایا کہ ماں مل گئی ہیں، کمال نے ان کو ڈھونڈ نکالا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئے اور ماں سے فون پر بات بھی کی، لیکن وہ ان سے بات کر کے خوش نہیں ہوئی۔ وہ کہتی تھیں کمال کا بہت بڑا بزنس ہے، وہ صاحب جائیداد لگتا تھا۔ تم نے اس یتیم خانے میں جواں ہوئے لڑکے میں کیا دیکھا ہے جو اس کی وفاداری میں پڑی یہاں سڑ رہی ہو؟ میں ماں کی کسی بات کا جواب دینے کی بجائے خاموش ہو جاتی کیونکہ مجھ کو یتیم خانے میں یہی سکھایا گیا تھا۔ ماں کی کمال کے ساتھ خوب گاڑی جمنے لگی، اب وہ ہر وقت ہمارے گھر بیٹھا رہتا۔ ماں سے باتیں ہوتی رہتی، مجھ کو یہ بات اچھی نہ لگتی مگر لحاظ کر جاتی، کچھ کہہ نہ پاتی۔
اس نے ہم پر بھی اپنی دولت کا سحر پھینکنا شروع کر دیا، کبھی بچی کے لیے تو کبھی میرے لیے تحفے لانے لگا۔ مجھے برا لگتا لینے میں منع کرتی تو ماں کہتی رکھ لو۔ ماں نے مجھے غیر محسوس طریقے سے مسعود کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اکثر عورتیں کانوں کچی اور عقل کی اندھی ہوتی ہیں۔ سچ ہی کہتے ہیں یا پھر مجھ میں ہی کوئی کمی تھی کہ میں اپنے شوہر کے پیار اور اس کی وفا کو بھول کر ماں کی باتوں میں آنے لگی اور مسعود کے بارے میں غلط سوچنے لگی۔ مسعود نے 4 سال وہاں رہنا تھا اور میں نے 1.5 سال بھی انتظار نہ کیا اور بدگمانیوں سے اپنے دل کے دامن کو بھر لیا۔ کمال کہتا کہ وہ کسی گوری کے چکر میں ہے، اس سے شادی کرے گا تو امریکن شہریت ملے گی۔ وہی مدت پوری کر رہا ہے، اب غیر ملک کے قانون میں کیا جانو۔ میں کمال کی باتوں میں آ جاتی کہ یہ اتنا اچھا شخص، ہمارا خیر خواہ، بھلا کیوں مسعود کے بارے میں برا سوچے گا؟ ضرور اسے کوئی ایسی ویسی سنگن ملی ہوگی۔ ماں کہتی اداس رہتی ہو، کبھی سیر و تفریح کو چلی جایا کرو۔ کس کے ساتھ؟ میں جواب دیتی، میں لیے چلتی ہوں۔ کمال سے کہتے ہیں گاڑی ہے نہ اس کے پاس۔ غرض اس طرح اکسا کر وہ مجھے اپنے ساتھ کمال کی گاڑی میں سیر تفریح کو لے جانے لگے۔ میں بھی انسان تھی، 4 دیواری میں رہتے جی گھبرانے لگا تھا۔ سیر کو جاتی تو خوشی محسوس ہوتی، تھوڑی دیر کے لیے مسعود کو بھول جاتی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا جال ہی ماں کا پھیلایا ہوا تھا۔ اپنی حفاظت میں خود نہیں کر سکتی تھی اور جس کو وہ محافظ بنا کر چھوڑ گیا تھا، اس کی نیت خراب ہونے لگی تھی۔ وہ مجھے میلی نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ ایک دن اس نے کھلے لفظوں میں کہہ دیا کہ تم مسعود سے طلاق لے لو، وہ اب واپس آنے کا نہیں، تم کب تک اس کا انتظار کرو گی؟ اس سے طلاق لے لوگی تو میں تم سے شادی کر لوں گا، میرے پاس دولت کی کیا کمی ہے؟ جو وہ کمانے گیا ہے وہ میرے پاس ڈھیروں کے حساب سے ہے۔ جب میں نے اس کو انکار کیا اور بے رخی برتنے لگی تو ماں نے ایک اور چال چلی۔ اس نے از خود مسعود سے رابطہ کیا اور فون پر بات کرنے لگی۔ میں سمجھی کہ داماد کے رشتے سے ویسے ہی باتیں کرتی ہیں، لیکن ایک دن وہ کمال کے ساتھ گھر کے سودا لینے کے بہانے گئیں اور باہر جا کر میرے خاوند کو فون کیا اور ان کے دل میں بدگمانی ڈال دی۔ کہا کہ میرا دھیان اب کمال کی طرف ہوتا جا رہا ہے، لہٰذا اسے جلد واپس آ جانا چاہیے۔ مسعود کو ایسے باور کرایا کہ ماں ہونے کے ناطے وہ اس کا گھر بچانا چاہ رہی ہیں کہ کہیں پانی سر سے اونچا نہ ہو جائے، اور یہ بھی عہد لیا کہ جو گفتگو وہ اس سے کرتی ہیں وہ مجھ کو نہ بتائیں گے تاکہ ماں بیٹی کا رشتہ خراب نہ ہو۔ مسعود پردیس میں پریشان ہو گئے اور ملازمت چھوڑ کر پاکستان آ گئے۔ آتے ہی انہوں نے کہا کہ تم بچی کو گود میں اٹھا کر قسم کھاؤ کہ تم میری وفادار ہو۔ یہ سن کر میں رونے لگی کہ میرا محبوب شوہر اتنے دنوں بعد بجائے پیار و محبت سے ملنے کی یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ میں تمہاری راحت اور آرام کے لیے گیا تھا تاکہ زیادہ کماؤں اور تم کو سکوں دوں۔ تمہیں کیا خبر کہ وہاں میں کمانے کی خاطر کتنی تکلیفوں سے گزرا ہوں تاکہ تم کو عیش دے سکوں۔ محنت تو میں پردیس میں تمہارے لیے کر رہا تھا اور تم مجھ سے طلاق لینے کی سوچ رہی تھی۔ افسوس ہے میں نے تم کو عزت بنایا، کیا اس کو وفا کہتے ہیں؟ میں نے رو رو کر قسمیں کھائیں کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے یا پھر کسی بدخواہ نے آپ کو میرے بارے غلط باتیں کہی ہیں۔ میں تو آپ سے بے وفائی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ غرض میرے رونے دھونے سے وہ چپ ہو گئے، ورنہ تو پستول نکال کر خود کو گولی مارنے چلے تھے۔ اس کے بعد وہ بجھے بجھے رہنے لگے، واپس امریکہ بھی نہ گئے۔ مجھ سے بات نہ کرتے، کبھی بات کرتے تو بس اس قدر کہ تم یتیم تھیں اور میں بھی، اب میں اپنی بچی کو یتیم کرنا نہیں چاہتا۔ انہوں نے کمال سے بھی قط تعلق کر لیا، اپنا کمرہ الگ کر لیا، وہ مجھ سے گھر میں رہ کر بھی رابطہ نہ رکھتے۔ ماں سے کھانا لیتے، جو بات کرنی ہوتی انہی سے کہتے۔ ایک دن میں نے رو رو کر قسم دی کہ سچ بتا دو آخر یہ آگ کس کی لگائی ہوئی ہے؟ بالآخر وہ پھٹ پڑے، کہنے لگے ماں ہوتی ہے، دشمن نہیں ہوتی، اس لیے میں نے یقین کیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تم کمال کو چاہنے لگی ہو، اس سے شادی کرنا چاہتی ہو اور مجھ سے طلاق کی خواہاں ہو۔ بولو، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ تم جھوٹی ہو یا تمہاری ماں جھوٹی ہے؟ میں نے کہا ماں دولت کی پجاری ہے، ان کا تعلق جس گھرانے سے ہے اسے تم نہیں جانتے، لیکن میری رگوں میں شریف باپ کا خون ہے۔ تم یتیم خانے نہیں جاتے تو میرے سوتیلے بھائیوں کے پاس جا کر میرے والد کے بارے میں معلوم کر لو۔ میں مر جاؤں گی لیکن نہ تو تم سے طلاق لوں گی اور نہ بے وفائی کروں گی۔
اب تمہاری مرضی، میری بات کا یقین کرو آ نہ کرو، خدا نے مجھ پر کرم کیا، ان کو میری بات کا یقین آ گیا۔ انہوں نے ماں کے گھرانے کا پتہ کیا اور میرے والد کے خاندان کا بھی۔ میرے ایک چچا ان سے ملے تو تمام احوال ان کو بتایا۔ اب انہوں نے ماں سے کہا، اماں جان، میں نے تو آپ کو ماں سمجھا تھا اور آپ کی بیٹی کو یتیم خانے سے اپنے گھر لا کر اپنی عزت بنایا۔ اگر آپ اچھی عورت ہوتی تو اس پر خدا کا لاکھ لاکھ شکر کرتی، لیکن شاید کہ آپ ماں کے روپ میں ایک بیوپاری ہیں۔ اپنے عمر بھر بس بیوپار ہی کرنا سیکھا ہے۔ میری بیوی بے وفا ہے یا باوفا، میں نے اس سے اتنی محبت کی ہے کہ اس محبت کا خدا گواہ ہے۔ میں نے مرد ہو کر اسے مجازی خدا بنا لیا اور اپنے تو مجھے جیتے جی مار دیا تھا۔ مسعود کی باتیں سن کر ماں رونے لگیں اور پھر کچھ کہے بغیر ہمارے گھر سے چلی گئیں۔ مجھے ان کے چلے جانے کا دکھ تو بہت ہوا مگر میں ان کو روک نہیں سکی۔ بس سوچتی رہ گئی کہ بڑھاپے میں نہ جانے اب کہاں کہاں کے دھکے کھاتی پھریں گی۔ اگر اپنی لالچی سوچ کی پرورش نہ کرتی تو آج بھی وہ میرے ساتھ عمر بھر رہ سکتی تھیں۔ ناظرین، ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔